आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आप सबको जामिया दुख्तान इस्लाम के तर्जुमतुल कुरान कोर्स में खुश आमदीद है। कल हमने पारा नंबर 4 स्टार्ट कर लिया था, लेकिन हमारी रिकॉर्डिंग में कुछ मसला आया है और सिर्फ 6 या 7 मिनट की रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसके बाद वॉइस जो है वो मौजूद नहीं। इसलिए हम जहाँ तक वो लेसन मौजूद है उसके बाद से स्टार्ट कर रहे हैं। कल वाला लेसन ही समझे रिपीट होगा और आगे जितना पढ़ सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए और हमें हदायत अता फरमा दे इस कलाम अजीम से, और ये लम्हात दुनिया में और आखिरत में हमारे काम आ जाएं, हमारे लिए ये निजात का बाइस बन जाएं। ये लम्हात हमारे लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम की शफाअत का बाइस बन जाए। अल्लाह ताला हमें ज़ुबान, कान और दिल के फितने से महफूज रखे और मेरी ज़ुबान पे कलमा हक जारी फरमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बूना वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाहा बिही अलीम। तुम हरगिज नेकी को नहीं पा सकते जब तक कि तुम वो खर्च ना करो जो तुम पसंद करते हो, और जो भी तुम खर्च करोगे अल्लाह की राह में कुछ भी, तो अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाला है। नेकी के हसूल के लिए सहाबा इकराम का अपनी महबूब चीज़ों को सदका करने का जो अमल था वो क्या था। सही बुखारी शरीफ में इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रवायत कर रहे हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने में खजूरों के लिहाज से सबसे ज्यादा मालदार थे और इनका सबसे ज्यादा पसंदीदा माल बीरहा का बाग था। ये मस्जिद नबवी के सामने था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग से में दाखिल होते और इसका मीठा पानी पीते। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब ये आया करीमा नाजिल हुई कि तुम हरगिज नेकी को नहीं हासिल कर सकोगे यहाँ तक कि इस चीज से खर्च करो जो तुम पसंद करते हो, तब हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास की और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम हरगिज नेकी नहीं हासिल कर सकोगे यहाँ तक कि इस चीज से खर्च करो जिसको तुम पसंद करते हो, और बेशक मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा माल भी रहा है और ये अल्लाह की राह में सदका है और मैं अल्लाह के नजदीक इसकी नेकी और आखिरत में इसके अजर की तवक्को रखता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जहाँ मुनासिब समझें इसको रखें। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, छोड़ो, ये नफा बख्श माल है, ये नफा बख्श माल है, और मैंने सुन लिया जो तुमने कहा, और मेरी राय ये है कि तुम इसको अपने रिश्तेदारों को दे दो। हज़रत अबू तलहा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर हज़रत अबू तलहा ने इस बाग को अपने रिश्तेदारों और चचा के बेटों में तकसीम कर दिया। सही बुखारी शरीफ की इस हदीस पाक से चंद चीजें वाज़ेह हो रही हैं, जिनमें से नंबर 1 ये है कि जमीनों और बागात को अपनी मलकियत में रखना जायज़ है। वो लोग जो कहते हैं जमीनों की शख्सी मलकियत नाजायज है, वो ये हदीस पाक इसको रद्द कर रही है। दूसरा कि दोस्त के बाग से पानी पीना और फल खाना जायज है। इसी तरह इसके मकान से खाना खाना भी जायज है, बशर्त ये कि उसका दोस्त इससे खुश होता हो।
علماء کرام کا باغات میں جانا بھی درست ہے اور علماء اور صالحین سے مشورہ لینا بھی درست ہے، صحیح ہے، جائز ہے، خواہ مشورہ صدقہ و خیرات سے متعلق ہو یا کسی اور نفلی عبادت سے یا دنیا کو کوئی معاملہ ہو، اور اپنی محبوب چیز کو خرچ کرنے کے بارے میں بھی مشورہ کرنا جائز ہے۔ اگر کسی مال کو مطلقاً وقف کیا جائے اور اس کے خرچ کرنے کی مدت کو مقرر نہ کیا جائے، پھر بھی وقف کرنا درست ہے جب تک قبول نہ کیا جائے۔ اپنے رشتہ داروں اور خاندان کے دیگر غریبوں پر نفلی صدقہ کرنا دوسرے لوگوں پر صدقہ کرنے سے افضل ہے، اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے 2 اجر ہیں، ایک رشتہ داروں سے حسن سلوک کا اور دوسرا صدقے کا، یعنی جس نے اپنے بہن بھائی رشتہ داروں میں سے کسی کا صدقہ کیا تو اس کا ثواب دگنا ملے گا، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا ثواب۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ایک کنیز کو آزاد کر دیا تو آپ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ اپنے ماموں کو دے دیتی تو تمہیں زیادہ اجر ملتا۔ مال محبوب میں محبت سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کی طرف نفس کا میلان ہو اور اس چیز میں اس کا دل اٹکا رہے، اسی وجہ سے اس چیز کو خرچ کرنا نفس پر بہت مشکل اور دشوار ہے، اور اسی بنا پر ان مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے جو اپنی محبوب چیزوں کو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ الدہر کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے، اور وہ طعام سے محبت کے باوجود، طعام کھانے کو کہتے ہیں جی، محبت کے باوجود سے مراد یہ ہے کہ ضرورت تھی، خود ضرورت مند تھے، لیکن اس کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتے اور نہ ہی کوئی شکر گزاری۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ محبوب سے مراد یہ ہے کہ انسان کو خود اس مال کی ضرورت ہو، کیونکہ جو لوگ اپنی ضروریات کے باوجود مال کو دوسروں پر خرچ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مدح فرمائی ہے، تعریف کی ہے سورہ الحشر کی آیت نمبر 9 میں، اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ انہیں خود شدید حاجت ہو۔ اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچائے گے تو وہی لوگ کامیاب ہیں، کیونکہ نفس جو ہے وہ رکاوٹ ہے اس میں کہ اپنے لیے اچھا پسند کرتا ہے اور دوسرے بہن بھائی کے لیے تھوڑا کم تر پسند کرتا ہے کہ جیسا میں نے پہنا ہے میرے پاس ہے ویسا کسی کے پاس نہ ہو، اور اسی طرح جو ہے اپنی حاجت کو زیادہ سمجھتا ہے اور دوسروں کی حاجت کو محسوس نہیں کرتا۔ یہ نفس کا بخل ہے کہ ہمارے اندر یہ روش پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض علماء اکرام نے کہا کہ مال محبوب سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز فی نفسہ ہی صحیح اور لائق استعمال ہو، ردی نہ ہو، خبیث یعنی ناپاک نہ ہو، اور ناقابل استعمال بھی نہ ہو، جیسے گلے سڑے پھل ہیں، خراب ہو جانے کے بعد بدبودار کھانا، بہت زیادہ بسیدہ اور پھٹے ہوئے کپڑے۔ تو ان کا اس کی دلیل میں انہوں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 227 جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو پیش کیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں اپنی کمائی سے عمدہ چیزوں کو خرچ کرو، اور ان چیزوں میں سے جن کو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا، اور جو ردی اور ناکارہ چیز ہو اس کو دینے کا ارادہ بھی نہ کرو کہ راہ خدا میں اس میں سے خرچ کرنے لگو، حالانکہ تم خود بھی اس کو لینے والے نہیں ہو، سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کرو کہ جانتے بوجھتے بھی تم جو کمتر چیز ہے، جو ناکارہ ہے، تمہاری نظر میں کام کی نہیں، وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، دے دو، اور جو بہترین ہے اس کو تم اپنے لیے پسند کرو۔
حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری صحیح بخاری شریف سے روایت کر رہے ہیں حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہ کرے جسے وہ اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے۔ امام احمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پکی ہوئی گوہ لائی گئی، آپ نے اس کو خود بھی نہ کھایا اور اس سے منع اور نہ ہی اس سے منع فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہم یہ مسکینوں کو کھلا دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو تم خود نہیں کھاتے وہ دوسروں کو بھی نہ کھلاؤ۔ اللہ الکریم اللہ الکریم۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث کا بھی یہی مطلب اور معنی نکلتا ہے کہ انسان اپنے لیے جو ہے ردی اور ناقابل استعمال چیز پسند نہیں کرتا یا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے اس کی، سو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ایسی چیز کو پسند نہ کریں۔ صدقات خواہ واجبہ ہوں یا صدقات نفلیہ ہوں، یعنی مسلمان جس چیز کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ ایسی چیز ہو جس کو وہ خود بھی اپنے لیے پسند کرتا ہو اور وہ چیز ردی ناکارہ ناقابل استعمال بھی نہ ہو، اور اگر وہ چیز کی پسندیدہ اور محبوب ہے تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ناقابل استعمال چیز کا تو دینا جائز ہی نہیں، اور پسندیدہ نفیس اور محبوب چیز کا دینا ہی فضیلت کا باعث ہے اور رضائے الہی کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسی آیا کریمہ میں کہ تم جس چیز کو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تم کو اس کی جزا دے گا، خواہ وہ چیز کم ہے یا زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، اور اس کو علم ہے کہ تم نے کس وجہ سے خرچ کیا ہے اور اس خرچ کا باعث اور محرک کیا چیز ہے، یعنی نیت پیچھے کیا ہے، اس کے دینے کے کی وجہ کیا ہے، آیا تم محض اخلاص سے اس کی رضا جوئی کے لیے خرچ کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، یا پھر نام و نمود کے لیے خرچ کر رہے ہو، اور اللہ کی راہ میں عمدہ اور نفیس چیز خرچ کر رہے ہو، یا ردی اور کمتر ناکارہ اور حقیر چیز اللہ کے لیے نکال رہے ہو، سو اللہ تعالیٰ تمہارے خرچ کرنے کے اعتبار سے تم کو جزا دے گا اسی انسان کی طرح جس نے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کسی فقیر کو گلا سڑا سا پھل نکال کے پکڑا دیا، اور پیسوں کے عوض وہ درست پھل دیتا ہے، صحیح دیتا ہے، جس میں اس کو فائدہ نظر آتا ہے، لیکن یہ فائدہ صرف دنیا ہی کا ہے، اور آخرت میں وہ سب ہوگا جو تو صدقہ خیرات کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے اچھی چیز اللہ کی راہ میں پیش کرے گا۔ کچھ لوگ حرام کماتے ہیں اور حرام کما کر کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیا، سو وہ بھی جو مال ناجائز ذرائع سے حاصل کیا گیا اور وہ فی نفس ہی بھی حلال نہیں ہے، تو ایسی چیز بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا درست نہیں ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 93 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طعامی کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طرح کا کھانا حلال تھا بنی اسرائیل پر، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے اس کھانے کے جو اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، یعنی اللہ کا بندہ، جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ سو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کھانے اپنے آپ پر حرام کیے تھے، روک لیے تھے اپنی جان سے، سو صرف وہی
ہوئے اس سے پہلے، ان سے پہلے کوئی کھانا بھی بنی اسرائیل پر حرام نہیں تھا۔ قبلی تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی، کل فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فأتوا بالتورات فتلوها، لے آؤ تورات کو اور اس کو تلاوت کرو میرے سامنے، یا کنتم صادقین، اگر واقعی تم سچے ہو۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملت ابراہیم پر ہوں، تو یہودیوں نے کہا کہ اگر آپ ملت ابراہیم پر ہیں تو آپ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں اور اونٹنیوں کا دودھ کیوں پیتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھی اور ہم پر بھی اس کو اور ہم بھی اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔ یہود نے کہا ہم جن چیزوں کو حرام کہتے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے ہی حرام چلی آ رہی ہیں، حتیٰ کہ ہماری شریعت میں بھی حرام ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں اور ان کی تکذیب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ہر قسم کا طعام تورات کے نزول سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، ماں سوائے اس کے جس کو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، یعنی روک لیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہود کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا ہے ابو قاسم، آپ ہمیں چند ایسی باتیں بتائیں جن کو نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، ہم آپ سے ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ انہوں نے جو سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے کون سے طعام کو اپنے اوپر حرام کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا ہے، کیا تم کو علم ہے کہ یعقوب علیہ السلام بہت سخت بیمار ہو گئے اور ان کی بیماری بہت طول پکڑ گئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے شفا دے دی تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے محبوب مشروب یعنی اونٹ کے دودھ کو اور محبوب طعام یعنی اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر دیں گے۔ تو یہودیوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اس سے پہلی آیت میں یہ بیان فرمایا تھا کہ جب تک انسان اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرے وہ نیکی نہیں پا سکتا۔ اب اس آیہ کریمہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے محبوب طعام اور مشروب کو چھوڑ دیا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کے اصول اور بنیادی عقائد پر یہودیوں کے شبہات کا جواب دیا تھا۔ اب اس آیت میں دین کے فقہی مسائل اور ہنٹس سمجھائے جا رہے ہیں اور یہود کے اعتراض اور شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے۔ نیز اس سے پہلی آیت میں نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کو مقرر فرمایا تھا اور اس آیت میں بھی آپ کی نبوت پر دلیل ہے۔ اول تو اس لیے کہ یہود جو ہیں منسوخ کرنے کے جو احکامات منسوخ ہوتے ہیں یا پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں ان کے منکر تھے اور اپنی شریعت کو قیامت تک کے لیے نافذ الامر سمجھتے تھے۔ اس آیت سے ان پر یہ ثابت ہوا کہ پہلے ان کا گوشت حرام نہیں تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو خود اپنے اوپر حرام کیا، اس سے نسخ ثابت ہو گئی، اور جب کہ منسوخ ہونا ثابت ہو گیا تو یہ جائز ہوا کہ یہودی شریعت کا منسوخ ہونا اور نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کا نافذ ہونا جائز ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس کا یہ بنتا ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے یعنی ان پڑھ تھے، آپ نے کسی مکتب میں نہیں پڑھا، نہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے تھے، اس کے باوجود آپ نے بتا دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنیوں کا دودھ جو ہے وہ حرام کیا تھا۔ تو یہ اس چیز کا علم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے من جانب اللہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو باخبر کیا اس غیب کے علم سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنی طبعی مرغوبات سے روک لیا تھا، جیسے کہ حضرت عمر کو شہد ملا ہوا پانی بہت پسند تھا مگر وہ خوف خدا اور حساب کی سختی کے ڈر سے اس کو نہیں پیتے تھے، اور جس طرح بہت سے عبادت گزار ریاضت و مجاہدہ کے لیے اپنے آپ کو طبعی مرغوبات سے روک لیتے ہیں، ان کو شرعاً حرام نہیں کہا جاتا،
اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ بہت پسند تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے نفس کے تقاضوں کی مخالفت کی اور اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور یہ شرعی تحریم نہیں ہے۔ جیسے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سال جو ہے ساگ پر ہی گزارا کیا، پورا سال ساگ کھاتے رہے، ایک سال کچھ نہیں کھایا، صرف پانی پہ گزارا کیا۔ اس طرح کے بہت سارے مجاہدے جو ہیں انہوں نے کیے، اور ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے جو اپنے کھانے کو میں مزید پانی ڈال کے یا کسی نہ کسی طریقے سے بد ذائقہ کر لیتے تاکہ اپنے نفس کو اس چیز کی عادت ڈالیں کہ وہ جو ہے رغبت نہ کرے ہر کھانے کی طرف، ہر چیز کی طرف، انسان اپنے نفس کے پیچھے ہی نہ چل پڑے۔ ایسے ہی ایک بزرگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ 12 سال تک ابلے چاولوں کے ساتھ چائے کا قہوہ لیتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام ولایت کا عطا فرمایا۔ تو یہ سب محنت کے معاملات ہیں، تو جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرتا ہے وہ شرعاً حرام نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو شرعاً حلال یا حرام کرنا اس میں اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اور وہی اس کو واضح کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے انبیاء علیہ السلام اشیاء کو حلال اور حرام قرار دیتے ہیں، اور ان کے کیے ہوئے حلال اور حرام پر عمل کرنا اسی طرح لازم ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کیے ہوئے پر عمل کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے منصب کو بیان کیا گیا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں کہ وہ پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں جانوروں میں سے خنزیر کو حرام کیا گیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کتے کو بھی حرام کیا، اور جو درندے ہیں، پھاڑ کھانے والے جانور ہیں، ان کو بھی، اور حشرات جو ہیں ان کو بھی حرام قرار فرمایا۔ اب کل طعام سے مراد یہاں پہ وہ طعام ہیں جن کے متعلق یہود نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے لے کر آج تک حلال چلے آ رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ طعام جو ہے یعنی طعام سے مراد کھانا تھا، جو اس وقت تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وقتی طور پہ کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے پاس سے ملا کر جھوٹ مکس کیا اور کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی شریعت سے ہی چلتا چلا آ رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، جو کہ غلط بات تھی اور جس کو اس آیہ کریمہ میں رد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہیے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم سچے ہو تو پھر لے آؤ تورات کو، اس کی تلاوت کرو۔ اس آیت میں بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ یہود سے کہا گیا تھا کہ اگر تم سچے ہو کہ اونٹ کے گوشت کا حرام ہونا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے چلا آ رہا ہے تو تورات میں یہ نکال کر دکھاؤ، کیونکہ تورات میں ان کے دعوے کے مطابق یہ بات نہیں تھی، بلکہ تورات میں یہی لکھا تھا کہ یہ چیزیں شروع سے حلال ہیں اور تحریم بعد میں شروع ہوئی، اور یہ بھی روایت ہے کہ وہ تورات لانے کی جرت نہیں کر سکے، بلکہ یہ حکم سن کر حیران رہ گئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو ان سے تورات لانے کا مطالبہ کیا تھا، اس میں نبی کریم علیہ السلام کی صداقت واضح دلیل ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام امی تھے اور آپ نے آسمانی کتابوں کو نہیں پڑھا تھا، اور نہ آپ پچھلی امتوں کی تاریخ آپ نے پڑھی تھی۔ اس کے باوجود آپ کا اس یقین کے ساتھ مطالبہ کرنا کہ تورات میں یہ بات نہیں ہے، یہ آپ کی نبوت کی روشن دلیل تھی کہ اس غیب کی خبر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 94 پڑھتے ہیں، فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر اس کے بعد جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیہ کریمہ کا معنی یہ ہے کہ وہ جو لوگ ان باتوں کو اللہ کی کتاب کی طرف منسوب کریں جو اس میں نہیں ہیں، تو یہ ایک غلط عمل ہے۔
اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں اپنی طرف سے اضافہ کر لیں، یہ بھی درست عمل نہیں ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کر لیا، تو ان کے اس حکم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سخت احکام نازل فرمائے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 160 ہے۔ تو یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی حلال چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو بہت زیادہ اللہ کی راہ سے روکنے والے تھے، جبکہ ہماری شریعت اس کے الٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں، اللہ نے دین میں تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں، اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تم کو مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ سورہ امام محمد بن اسماعیل بخاری روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دین آسان ہے، کوئی شخص دین میں سختی نہیں کرے گا مگر دین اس پر غالب آ جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ محفل لگتی ہے، آپ نے آیت کریمہ پڑھا رہی ہیں، تو بجائے کہ اس پہ توجہ دیں کہ آیت کریمہ جو ہے وہ درست تلفظ سے پڑھی جا رہی ہے کہ نہیں پڑھی جا رہی، وہاں پہ بہت سے اور دیگر ایشوز شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر تو جملے درست نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ، جیسے اللہم اجرنا من النار، کوئی اس کو اجرنا پڑتا ہے، کوئی کسی طریقے سے، اور پھر اس پر بھی بہت سارے ایشوز، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، یعنی کسی کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، لیکن سنی سنائی باتیں سب کے پاس ہیں۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ حیض کی حالت میں شمارے کو ہاتھ لگانا، یعنی گٹھلیوں کو چھونا، اس کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، یا حیض کی حالت میں جائے نماز کو پکڑ لینا، یا تسبیح کا ہاتھ میں پکڑ کر تسبیحات کرنا ہے حیض کے دنوں میں، یہ سارے احکامات ہمارے سمجھنے والے ہیں، تاکہ ہم اپنی پاس سے کچھ بھی شامل نہ کریں اور نہ اضافہ ہو نہ کمی ہو، بلکہ عین اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ جیسے علماء کرام نے فقہ بیان کی ہے، ان کے مسائل بیان کیے ہیں، وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہی ہیں، اور جس جس درجے میں زندگی کے درجے میں ہم داخل ہوتے ہیں ان کا سیکھنا ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے، فرض کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً نکاح ہوا تو نکاح کے احکامات، طلاق کے احکامات، پھر شادی کے بعد اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ سب ہمیں علم ہونا چاہیے، اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ڈھونڈ کر جو ہیں احکامات کو سخت کرتے ہیں، مثلاً چلتی ٹرین میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اس طرح کے احکامات، یا سجدے میں اگر انگلیاں اٹھ گئیں تو نماز فاسد ہو جائے گی، قمیض کے کالر اگر کھڑے رہ گئے، یا گھڑی کا چین جو ہے وہ پہنا ہے تو ناجائز ہو گیا، ایلوپیتھی دوائی سے علاج کرانا جائز نہیں، خون کا انتقال کرنا جائز نہیں، اس طرح کے احکامات۔ ایک مشت داڑھی سے اگر کم رکھ لی ہے، تھوڑی سی بھی کم ہو گئی تو وہ جو ہے اس کو فاسق کہا جا رہا ہے، اور اللہ معاف فرما دے۔ ایسے ایسے احکامات ہیں کہ کسی کا شوہر جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا ہے تو 90 برس تک جو ہے نا اس کا انتظار کرے، اللہ معاف فرما دے۔ یعنی ایسے احکامات ہیں جن کا اصل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ شدید قسم کی سخت احکامات بیان کر دیے گئے ہیں یہاں پہ۔ اللہ پاک نیکی کی ہدایت دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل فرما دیجئے صدق اللہ، کہ اللہ نے سچ فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس اب پیروی کرو تم دین ابراہیمی کی، جو کہ ہر جھوٹ سے الگ ہو کر سچ کی طرف مائل ہو چکے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کہ اب اللہ نے تو سچائی بیان کر دی ہے، حق بات کھول دی ہے، تو اب تمہیں چاہیے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، جو باطل کو چھوڑ کر حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج اور چاند کی عبادت کرنے سے منع کر دیا تھا،
اسی طرح انہوں نے بتوں کی پرستش کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس طرح عرب بت پرستی کرتے تھے، یا یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ اس سے غرض یہ کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے اصول اور عقائد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موافق ہیں، یعنی بالکل ان کی راہ پر ہیں، ان کے مطابق چلتے ہیں، اور دین کی کے احکامات شریعہ جو ہیں وہ بھی عین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہیں۔ اصول میں مطابقت اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود کی عبادت کو چھوڑنے کا، ترک کرنے کا حکم دیتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی توحید کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود کی عبادت کو ترک کرنے کا حکم دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنیوں کا دودھ پینا جائز تھا، سو نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس کو جائز قرار دیا۔ اس لیے یہود کو دعوت دی کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، اور ان کی صفت بیان کر دی گئی، حنیفہ صفت یعنی آپ ہر جھوٹ سے، ہر باطل سے جدا ہو کر حق کی طرف مائل تھی، یکسوئی تھی اور تھوڑی سی بھی ملاوٹ نہیں تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اس طرح کا درجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ضروری تو نہیں ہے کہ نیکی ہم جو ہے بہترین نیکی کریں، دنیا کا مال ہم بہترین حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوٹھیاں ہم بہترین لینا چاہتے ہیں، اور ڈیکوریشن ہماری بہترین ہونی چاہیے، ہمارے لباس بہترین ہونے چاہیے، ہمارا دکھاوا بہترین ہونا چاہیے، اور بڑے ویل لکڈ ہوں اور اپ سٹیٹس ہوں، لیکن نیکی ہم سب سے نچلے درجے کی لینا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان بے شک اول بیت پہلا گھر، وضع جو مقرر کیا گیا، للناس لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن بڑا ہی برکت والا ہے، وہدی للعالمین اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ آیات میں یہود کے شبہات کے جوابات دیے گئے تھے، اس آیت سے بھی یہود کے ایک شبے کا جواب دینا مقصود ہے، جس کو نبی کریم علیہ السلام کی نبوت میں پیش کرتے تھے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا تو یہود کہتے تھے بیت المقدس کعبے سے زیادہ افضل ہے، اور وہ زیادہ اس کا مستحق ہے کہ نماز اس کی طرف منہ کر کے پڑھی جائے، کیونکہ بیت المقدس کو کعبے سے پہلے بنایا گیا تھا اور اسی جگہ حشر ہوگا، اور تمام انبیاء سابقین علیہ السلام کا یہی قبلہ ہے، لہٰذا کعبے کی بجائے بیت المقدس کی طرف نمازوں میں منہ کرنا زیادہ لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر دنیا زمین پہ بنایا گیا تھا وہ کعبہ ہے جو مکہ میں ہے، سو کعبہ بیت المقدس سے افضل اور اشرف ہے، لہٰذا نمازوں میں اس کی طرف ہی منہ کرنا چاہیے۔ اس سے پہلی آیت میں جو نسخ کو یعنی منسوخ ہونے کو ثابت کیا گیا تھا، کیونکہ اونٹ کا گوشت پہلے حلال تھا پھر حرام کر دیا گیا، سو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی شریعت میں بھی بعض احکام منسوخ کر دیے گئے اور بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا گیا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم پر عمل کرنے کا حکم دیا تھا، اور ملت ابراہیم کا عظیم شعار جو ہے وہ حج ہے، سو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہود و نصارہ میں سے ہر فرقہ اس کا دعوے دار تھا کہ وہ ملت ابراہیم پر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ دونوں کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہودیوں کا بھی اور نصرانیوں کا بھی، یعنی عیسائیوں کا بھی، کیونکہ ملت ابراہیمی میں حج کعبہ ہے، اور یہود و نصارہ دونوں حج نہیں کرتے، لہٰذا دونوں میں سے کوئی بھی ملت ابراہیم پر نہیں ہے۔ یہود کہتے تھے کہ بیت المقدس افضل ہے کیونکہ وہ انبیاء کی ہجرت کی جگہ ہے اور ارض مقدسہ میں ہے،